अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के मारूफ ताजिर व सनतकार और इंडस्ट्रियलिस्ट जनाब हाफिज़ मोहम्मद असगर कादरी, जो चेयरमैन हैं और पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के, और इसके साथ साथ वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। सनत व तजारत के हवाले से गहरा मुशाहदा रखते हैं, चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं और मौजूदा मुल्क की सिनेरियो के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जो आपके पेश खिदमत है। मैं ये समझता हूँ कि गिलान टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री जो है उसके हवाले से हमें बताइएगा कि ये कब से कायम हुई और इसकी बुनियाद किसने रखी, और आपकी स्पेशलिटी जो स्पेसिफिकेशन है आपके वर्क की वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे कि गिलान टेक्सटाइल एक डाइंग यूनिट है जहाँ लोगों का ग्रे कपड़ा आता है, हम उसको वैल्यूडेशन करके जो हमारी उसको माल को यानी संवार करके हम इसको देते हैं। उसके बाद यह कि जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल एसोसिएशन है वो सारी प्रोसेसिंग के ही हमारे अदारे हैं, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ। वो यही काम करते हैं जो गिलान डाइंग करता है, इसके अलावा नहीं करते। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो मौजूदा फैक्ट्रीज़ हैं इस वक्त जो बार बार बंद हो रही हैं, जो इस वक्त पॉलिसीज गवर्नमेंट की, हर कोई मुझसे पूछता है इस वक्त गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या पॉलिसी ऐसी है। मैं तो ये सबसे ये आगे से क्वेश्चन आगे से ये करता हूँ, गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी बताई जाए जो टेक्सटाइल के लिए बनी हो। कोई ऐसी पॉलिसी बताई जाए। देखो पॉलिसी को मिसाल दूंगा, पॉलिसी किसको कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं जो हमारे फैसलाबाद के अंदर मौजूद है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखें कि ये 1904 के अंदर वजूद में आई, जो सिर्फ एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर था। ठीक है, 1904 में वजूद में आई। देखो 1904 में अंग्रेज बना रहा है, उसकी पॉलिसी क्या थी? जो उस वक्त सिर्फ इसे फैसलाबाद की आबादी अगर देखे जाए तो उसका सिर्फ 38,000 आबादी थी। जी 1904 में 38,000 आबादी के अंदर वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना रहा है, आने वाला 100 साल का डिज़ाइन कर जिसको गुजरे हुए भी 18 साल हो चुके हैं। ठीक है, यानी उसने ये जो मौजूदा 2004 तक डिज़ाइन किया था कि 2004 तक ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रही गई। और हमारी पॉलिसीज़ क्या है और उनकी पॉलिसी देखें, इस दूर की सोच कहाँ तक है। लेकिन इस वक्त हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देखते हैं, ये पॉलिसी के मैं बता रहा हूँ, मिसाल दी है पंजाब यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए आइंदा 100 साल के लिए हो। इधर पॉलिसी क्या बनती है कि एक ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिसी दी जाती है कि पॉलिसी ये बनाओ कि हमने IMF के पास जाना है, कौन सी हमारी पॉलिसी हो, हमें कर्जा दे दे। ये पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ हम 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद ये कर्जा उतार लें। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि हुकूमत को चाहिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसे इकदाम करे, ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसी कोई असूल ज़वाबित वज़ा करे जिसके तहत ये इंडस्ट्री चल सके। सर इंडस्ट्री के लिए नहीं, मुल्क के लिए। जी माशाल्लाह। जी मुल्क पाकिस्तान है तो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है तो मुल्क पाकिस्तान है, ये ज़हन रखना चाहिए। जी बिल्कुल। देखें GDP, हाँ GDP देखें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहाँ से बनती है? देखें, अगर देखें डोमेस्टिक प्रोडक्शन किसको कहते हैं कि हम अपनी चीज़ें अपने अंदर जनरेट करें और उससे हम अपना काम खुद करें, हमारी इंपोर्ट में कमी आए। अगर देखें हम GDP की तरफ देखें कि चाइना ने अपना GDP कैसे ऊपर लेकर गया। जी चाइना के अंदर आबादी तो बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर तो इतनी एग्रीकल्चर थी नहीं। उसने सिर्फ सनत को इतना तरक्की किया है, सनत को इतनी तरक्की याफ्ता कर ले गया। उसको देखो, उसके सिर्फ जो पॉलिसी बनाई सनत के लिए बनाई, सनतकार के लिए बनाई। और हमारा शागिर्द, हमारा पाला हुआ बच्चा बांग्लादेश जो टेक्सटाइल में हमारी इस बहुत रेलिवेंट बात की कारिशा। मैं इसी हवाले से, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैं ये कहना चाहूँगा कि चाइना ने कॉटेज इंडस्ट्री को भी इसके साथ साथ प्रोजेक्ट किया है। ये इस बात को भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए पहले मैं बात मेरी अपने दरमियान में रोक दी। मैं आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश है वो हमारा एक शागिर्द है जो आज से 18-19 साल पहले वजूद में आया। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सटाइल के अंदर। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के लोगों ने जाकर उधर जाकर पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया और 2008 के बाद बहुत स्पीड से पाकिस्तान से पैसा उधर गया। जी जी ठीक है। अब टेक्सटाइल में हम जो अपने को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद को भी कहते हैं और हम कहते हैं दुनिया में टेक्सटाइल पाकिस्तान में है।
پاکستان کی جو دیکھی جائے پچھلے سالوں میں جو ٹاپ گئی ہے جو ایکسپورٹ وہ ٹیکسٹائل کی گئی ہے 19 بلین تک گئی ہے ماشاءاللہ پاکستان کی. لیکن آپ کو سن کر بڑی حیرانگی ہوگی اور جو لاسٹ سال گزر کر گیا ہے 2021 اور 22 اس کی جو بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹ گئی ہے وہ 39 بلین گئی ہے. اللہ اکبر. ہم سے ڈبل سے بھی اوپر ٹیکسٹائل میں چلا گیا ہے. جی جس کو ہم نے خود پالا ہے اس نے کون سی ایسی پالیسی دی ہے وہ ہم کیوں نہیں اس کو اپنا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں نہیں میں نہیں سمجھتا جس نے جو اس وقت ہمارے حکومت پاکستان میں جو وزارت صاحب کے پاس رہی سمیت جو پچھلی حکومتیں گزر گئی وہ سمیت کیا انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ازبکستان جس کو 7-8 سال ہوئے رشیا کے اندر لیکن آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی وہ بھی 12-13 بلینز تک ایکسپورٹ میں چلا گیا ہے. بہت جلدی پاکستان کو کراس کرنے والا ہے جس میں سپیڈ سے اوپر جا رہا ہے. ہمارے لوگ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ پاکستان کا سرمایہ دوسرے ملک میں کیوں جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے ہمیں ٹیکسٹائل کے جو سٹیک ہولڈر ہے مختلف ایسوسیشن کے کیا انہوں کو اپنے پاس بلا کر انہوں نے کبھی پوچھا کہ آپ کو کون سی پالیسی چاہیے؟ کون سی ایسی پالیسی کیا ہم سے پوچھا گیا؟ نہیں پوچھتے. وہ خود بخود ایک بند کمرے کے اندر اپنے آپ کو کل کہہ کر ایک پالیسی بنا لیتے ہیں اور اسی کے اوپر ہمیں دیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل ہونا ہے. اس میں ٹیکسٹائل ڈوبے انڈسٹری نیچے جائے یا اوپر آئے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ جب تک ہم اپنے ملک کے سٹیک ہولڈر جو جتنے ایسوسیشن کے چیئرمینز مختلف ان کو ہم اگر پائپ لائن میں نہ لیں گے ساتھ نہ بٹھائیں گے اس کا متعلقہ ہم کوئی پالیسی نہ بنا سکتے ہیں نہ بنے گی. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جو علاقے کا جو الیکشن لڑ رہا ہے علاقے کا چیئرمین جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کو علاقے کے مسائل کا پتہ ہے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی ہم ان کو ہم اگر ہم یونین کونسل والوں کو پوچھے ہی نا مسائل تو کیسے ملک کا سیٹنگ ہوگی. یہ تو ایک چھوٹا سا. اور اس کے بعد آپ بات کر رہے تھے چائنا کے حوالے سے. دیکھیں آپ کو میں اگلی حیرانگی والی بات بتا دوں کہ پاکستان کے اندر آخری نہر جو تعمیر ہوئی ہے وہ 1927 میں ہوئی ہے جس کو 5 سال بعد 100 سال مکمل ہو جائے. جو انگریز نے 1895 کے اندر پاکستان کے اندر نہری نظام شروع کیا اور 1927 میں مکمل کیا. اس نے بھی یہی سوچا تھا میں 100 سال کا ڈیزائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے لیے 100 سال کا ڈیزائن تو 1995 میں ختم ہو چکا ہے. صحیح. اس کے بعد کیا ہوا ہمارے ساتھ اگر دیکھا جائے اس نے جو پالیسی بنائی اگر دیکھا جائے کہ اگر اس کا 100 سال مکمل ہوا اس کے بعد وقت کیا آ گیا جو خود کفیل ملک تھے ایگریکلچر میں اب ہمیں باہر سے منگانا پڑ رہا ہے. ہر چیز گندم باہر سے منگانی پڑ رہی ہے. سبزیاں ہمیں باہر سے چاہیے. یہ ابھی تو اس وقت چینی زیادہ ہے. چینی کم ہوتی ہے. ایک چیز کو ہم پورا کرتے ہیں جیسے اب چینی پوری ہے کپاس ہمارے پاس کاٹن نہیں ہے جو ہماری ٹیکسٹائل کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کے اطلاع سے عرض کر دوں 35% ہم نے کاٹن جو ہے دوسرے ملک سے امپورٹ کر رہے ہیں. پھر ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کو ویلیوڈیشن کر کیوں ہم نے اگر ایگریکلچر سسٹم نہیں بنایا ہم نے اپنے سٹوریج سسٹم کو بہتر نہیں کیا. صدر ایوب صاحب نے اگر ہمارے پاس ڈیم بنا کر کے سٹوریج بنا کر گئے ہیں آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والے چیزیں نہیں بنا کر گئے. وہ ہم نے بنانی تھی. اس کے بعد ہم نے نہیں بنائی. اس کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج آ رہا ہے کلائمیٹ چینج ہو گئی ہے جس کے سیلاب آئے پیچھے کیا پچھلے سال سیلاب سے ہم کچھ سیکھا آج تک؟ اس کی کوئی پالیسی بنائی ہم نے اس وقت اس کو یوز کرنے کے لیے بنائی؟ کاش ہم دوسرے ملکوں کے مثالیں دیتے ہیں ترقی یافتہ ملک کی ہالینڈ نیدرلینڈ کے ہم پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے صرف سٹوریج پانی کر دنیا کے اندر آپ کی اطلاع عرض کر دوں ایک جو صرف پاکستان کا 20واں حصہ ملک ہے اس کی 200 بلین صرف ایگریکلچر ایکسپورٹ ہو گئی ہے. اللہ. صرف پانی سٹور کرنے سے اور ہم ضائع کر رہے ہیں. ہمارا اس سے بڑا ہمارا بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے ایک ضلع اس سے بڑا ہے نیدرلینڈ ہالینڈ سے. ہم اس کے اندر ہی کوئی ایسا سسٹم بنا کر 200 بلین اس کی ایکسپورٹ ہو گئی اوپر ہو گئی اس کی ایکسپورٹ. ہم کدھر ہیں اس وقت؟ ہماری پالیسی ہے. پالیسی کیا ہے؟ پالیسی ہماری بنائی کس نے ہے؟ ہم تو پالیسی بنا رہے ہیں IMF سے پیسے لینے کی. پالیسی بنا رہے ہیں کہ اپنی چودراہٹ لینے کی. یہ پالیسی بنا ہی رہے ملک کو کیسے اوپر کرنا ہے. قادری صاحب بحیثیت چیئرمین ایپٹاپما آپ ایپٹاپما سے ریلیٹڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں مختلف ادارے ہیں ان کے بہتری کے لیے آپ کیا اقدامات کی توقع رکھتے ہیں اور کیا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں
ادارے جو ہیں ہمارے سرکاری ادارے، اس کو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. نہیں جو آپ کے انسٹیٹیوشن ہیں، جو آپ کے ادارے ہیں ڈائنگ کے پروسیسنگ کے ادارے، سر جتنے بھی ادارے ہیں دیکھیں ان کے پاس اس وقت سب سے جو بڑی چیز ہے ان کے اوپر اس وقت گورنمنٹ نے جو امپورٹ کی پابندی لگائی ہے. جی ٹھیک ہے، ہماری جتنی بھی ڈائز اینڈ کیمیکل سارے امپورٹ کے کیمیکل ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے، جب تک یہ امپورٹ میں بہتری نہ ہوگی اور جب تک یہ ہماری جو کرنسی جو پچھلے 2 سال میں 30% ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، جی بالکل وہ اتنی سپیڈ سے ڈی ویلیویشن رکے گی نہیں. سر یہ میں اللہ مجھے معاف کرے کہ سر فرشتے بھی بیٹھ جائیں تو شاید یہ ہے کوئی انڈسٹری اوپر جائے گی. جو حالات ہے اس وقت، کیونکہ اتنی سپیڈ سے کوئی بھی کرنسی ڈی ویلیویشن بھی ہو اور ہمارے اوپر پابندیاں بھی لگ جائیں، امپورٹ کوئی چیز کر بھی نہ سکیں، ہمارا ملک اس کا مینوفیکچر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میں یا آپ انسان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان کے اندر ایک لالچ ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز شارٹیج میں ہوتی ہے، اس کو ڈائز کیمیکل جو امپورٹ کی چیزیں پابندی تو لگا دی، وہ شارٹیج میں اگر کی وہ بلیک میں بک رہے ہیں. وہ سارا نزلہ جو ہے اس وقت وہ کنزیومر پہ پڑے گا. کنزیومر پر تو بعد میں پڑے گا، پہلے تو فیکٹریوں والوں پر پڑ رہا ہے. فیکٹریاں ڈیولپ کیسے ہوں گی؟ سر دیکھیں کہ ہمارے فیصل آباد کا سب سے مشہور ادارہ تھا جنہیں فیصل آباد کے اندر ایک کپڑے کو بہت زیادہ انٹروڈیوس کیا جس کا نام 5 اسٹار مل تھا. جی ایسا ہی. ٹھیک ہے، اس طرح کے ملیں جو ہے اس کی مشینری تول کر بک رہی ہے. اللہ اکبر، بہت افسوس والی اس کی مشینیں تول کر بک رہی ہے، تکڑی کے بھاؤ میں بک رہی ہیں. اور جیسا کہ قاضی صاحب فیصل آباد چونکہ ایک انڈسٹریل شہر ہے اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے پوری دنیا میں، یورپ میں، پورے ایشیا میں مطلب اس کا ایک باقاعدہ نام تھا. ابھی یہ جو اقدامات ہے اس کی وجہ سے کافی سارا جو نقصانات ہو رہے ہیں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو بالخصوص بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. ایسے ہے کہ آپ کے علم میں ہی ہوگا فیصل آباد جس کو ہم مانچسٹر آف پاکستان کہتے ہیں، اس کا پہلے نام ساندل بار تھا. ساندل بار اس وقت بے آب بالکل ویران علاقہ تھا. جس وقت اس کو آباد کیا گیا، اس کی آبادی صرف 25,000-26,000 آبادی تھی. ٹھیک ہے، اس کو ایک سائڈ پر گجرانوالا، جنگ اور لاہور کے درمیان میں رکھ کر ایک انڈسٹری ایریا بنایا تھا. یہ انڈسٹری اور ٹیکسٹائل کی برکت تھی جس نے سفر کیا ساندل بار سے لائل پور سے فیصل آباد سے مانچسٹر آف پاکستان، بغیر کسی حکومتی ہمارے ساتھ امداد کے بغیر اس نے ایسا سفر کیا، اس کو مانچسٹر آف پاکستان بنایا، بہت ترقی کی اور دنیا کے اندر اس کو ٹیکسٹائل میں بنوایا کہ دنیا کے اندر نقشے کے اندر ایک شہر فیصل آباد ہے جو ٹیکسٹائل کا ہے. لیکن جتنی سپیڈ کے ساتھ پچھلے 3 سے 4 سال میں فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، جتنی سپیڈ سے بک رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسا بول میرا پورا نہ کرے، میں کہتا ہوں آنے والے 5 سال کے بعد یہ دوبارہ مجھے ساندل بار بنتا نظر آ رہا ہے. اللہ معاف کرے جی. تو یہ جتنی سپیڈ سے بند ہو رہی ہیں سارے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جب کوئی معاملہ سنے گا ہی نہیں، اس کی کوئی بات سنے گا ہی نہیں، اس کے بارے میں پالیسی بنائی ہی نہیں جائے گی تو کس طرح یہ اوپر جائے گا. بہرحال جی پھر بھی وہ امید بہار رکھ والی بات ہے کہ آپ حکومتی ارباب اقتدار سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اسی حوالے سے، اور بحیثیت ایک چیئرمین ایک آپ بہت بڑے ادارے کے آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن جو ایپٹفما ہے، بہت بڑا ادارہ ہے اور فیصل آباد کا ایک وائٹل رول ہے اس کا انڈسٹری کے حوالے سے، اور اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ یقینی طور پر، میں سبھی کے نام لینا ممکن نہیں ہے، بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسی ایپٹفما سے ہی ریلیٹڈ ہیں، اور آپ اس کے اس وقت خوش قسمتی سے چیئرمین بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ میں صرف ایک بات ایسی کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ فیصل آباد کے والے ایپٹما فیصل آباد پورے پاکستان کی ایسوسیشن ہے، اس کا پورے پاکستان میں بڑا کردار ہے. میں حکومت پاکستان کی صرف ایک بات کروں گا کہ سر دیکھیں کہ کون سا ایسا بنگلہ دیش نے پرستان انڈسٹری کو بنایا ہے جو پاکستان کے لوگ اپنا وطن چھوڑ کر ادھر پیسہ لگا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ. ٹھیک ہے، ان کی پالیسی دیکھیں کون سی پالیسی ایسی ہے. ٹھیک ہے، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے تمام جتنے بھی ادارے گورنمنٹ کے ہیں
ان کو آپ جو انڈسٹری کے ساتھ صرف انہیں ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی سسٹم بنائے ہوئے ہیں, یعنی ریونیو جنریٹنگ ان کو بند کر ایک ون ونڈو آپریشن شروع کر دیں. انڈسٹری والے کو پتا ہو سکون سے انڈسٹری چلائے, میں نے ہر مہینے بعد گورنمنٹ کو اتنے پیسے گورنمنٹ کے خزانہ میں جمع کروانا ہے. ریونیو جنریشن کا سب سے ایک فالٹ تو یہ ہے, ایک سب سے بڑی یہ بات ہے. دوسرے نمبر پر دیکھیں کہ جس وقت میرا کوئی کمپیٹیٹر کاروبار کے اندر میرے مقابلے میں آتا ہے, میں دیکھتا ہوں اس کی اونچ نیچ, کپڑا, اس کے ریٹس, اس کے ساری چیزیں میں سرچ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں میں اپنے میں کون سی کمی دور کروں. کیا ہمارے ملک کے جو کمپیٹیٹر جو ہوتے ہیں, ہمارے جو حکومت پاکستان کو جنہوں نے عہدے لیے ہوئے ہیں, کیا وہ اس چیز کے سرچ کیوں نہیں کرتے کہ ہم دیکھیں کہ کمبوڈیا جو چھوٹا سا ملک تھا اس نے کیسے ترقی کرنی شروع کر دی ہے. اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم صرف یہی دیکھ لیں کہ ملیشیا نے سنگاپور کو اپنے سے باہر نکالا تھا, یہ لوگ وہ ہیں جو میری اکانومی کو ڈبو رہے ہیں, وہ دنیا میں کیسے اوپر چلا گیا ہے. ہم پالیسیاں کیوں نہیں دیکھتے ہیں, ہم کیوں نہیں دیکھتے ازبکستان کیوں پاکستانی جا رہا ہے, پیسہ کیوں انویسٹ کر رہا ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں پاکستان نے جا کر پیسہ انویسٹ کیا ہے. ایسی کون سی چیز, وہ کون سی پالیسی ہے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر پتہ دوسرے پردیس ہو جاتا ہے, وہ پالیسی ہم کیوں اپنے ملک میں نہیں لے کر آتے. اسلامائزیشن پہ رہتے ہوئے تجارت کو کن اصولوں پہ کرنا چاہیے, یہ اسی حوالے سے ذرا دیکھیں. تجارت صرف ایک ہی اصول ہے ماشاءاللہ, جس کے اوپر ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ماشاءاللہ, وہ ہے صادق اور امین. واہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو اسلام کی دعوت دی اور اس کے متعلق اپنے بارے میں کفار سے صرف یہی سوال کیا, آپ کا میرے بارے کیا خیال ہے, وہ تھا صادق اور امین. اور پہلی تجارت جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے شام گئے, وہ جو رشتہ ہے ازواج جو آپس میں طے ہوا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں, وہ درمیان میں تھا تجارت ہوئی صادق اور امین اور ایمانداری. بس یہ لفظ, یہ دو لفظ انسان اپنے اندر اپنا لے تو اللہ کو پتہ نہیں کتنا پسند ہے. کسی کا مال کسی کا, اور سچ سچ رہے گا, جھوٹ رہے گا. اگر آپ نقص والی چیز کو جھوٹ بول کر صحیح بولو گے, اس چیزوں سے بندے کو گریز کرنا چاہیے. ایک ہی لفظ پر سارا ہمارا ایمان ہے تجارت کا, وہ ہے صادق اور امین. ماشاءاللہ سبحان اللہ جی. یہ تھے جناب حافظ محمد اصغر قادری, چیف ایگزیکٹو گیلان ٹیکسٹائل ڈائنگ انڈسٹری پرائیویٹ لمیٹڈ فیصل آباد, اور چیئرمین تھے آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ میلز ایسوسی ایشن کے. انتہائی مختصر انٹرویو آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.